इंशाल्लाह संडे को परेड ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे। नवाज शरीफ डिक्टेशन नहीं लेता। नवाज शरीफ के साथ ये पहली बार नहीं है। इमरान खान, तुम्हारी हैसियत एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं, तुम एक शो बॉय हो। अस्सलाम वालेकुम। समा की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं बारिस जहां ज़ेब। मौजूदा सूरत हाल में क्या शरीफ खानदान के बारे में ये कहा जा सकता है कि मैदान सियासत में वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब नहीं थे? क्या ये कहा जा सकता है कि बड़े आबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, या ये कहा जा सकता है कि हम छोड़ चले हैं महफिल को याद आए कभी तो मत रोना, क्योंकि बकौल शेख रशीद आखिरकार पप्पू 5 पेपर्स में फेल हो गया। 3 पेपर्स में जो सप्ली आई थी वो भी रीचेकिंग में फेल निकली, यानी कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई और सूरत हाल हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली बन गई है, क्योंकि वजारत उज़्मा की नाअहली के साथ साथ पार्टी क़यादत भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ से जा रही है, जबकि हसन हुसैन, मरियम सफदर, कैप्टन सफदर और संदी इसाक डार के खाते भी खुल रहे हैं। इस तारीखी केस में ना कतरी शहजादा, ना ही कतरी खत, ना गल्फ स्टील मिल, ना ही अजीजिया स्टील, ना जद्दा, दुबई, कतर और लंदन में घूमती रकम, ना ही 4 लग्जरी फ्लैट्स, ना नीलसन, ना ही नेस्कोल, सब चला गया नैब के रेफरेंस पर। और मियां साहब को ले डूबी अपने ही बेटे हसन नवाज की कंपनी कैपिटल FZE। उसका इकामा, उसके 10,000 दरम माहाना तनख्वाह, यानी जो गायब था वो अया हो गया, अया होकर बयां हो गया और बयां होकर नाअहल करवा गया। उनको दानिस्ता या ना दानिस्ता मिस डिक्लेरेशन ही उनकी नाअहली की सबसे बड़ी वजह बन गई और इसी वजह से उनसे अपार्टमेंट का मेंबर होने का इकामा भी वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब बात यहीं पर रुक जाएगी या अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी? तब्दीली के जिस सफर की बातें की जा रही हैं उसका आगाज क्या हो चुका है? मियां नवाज शरीफ से शुरू होने वाला एहतसाब का सिलसिला अब अपने दायरे में अशराफिया के बड़े बड़े नामों को भी ले लेगा। करप्शन और करप्ट माफिया में कभी भी ताकतवर और बाअसर को नहीं छोड़ा जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि अब नई सियासी सफबंदियां क्या होंगी, कौन नून लीग के साथ खड़ा रहेगा और कौन मुंह मोड़कर चला जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, PMLQ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, PMLN से ज्वाइन किया है PMLN से मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और JUIF से सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर ट्रांसमिशन में आगे बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा समा। मियां जावेद लतीफ़ साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, चूंकि फैसला आज आप लोगों के खिलाफ आया है तो फिर आपका पहला हक बनता है कि आपको तबसरे का मौका दिया जाए, आपकी बात सुनी जाए। फैसला कैसा लगा आपको, कैसा आया है? क्या जो आप लोग सोच रहे थे तवक्को के मुताबिक ही आया है ये? बिल्कुल तवक्को के मुताबिक आया है। अच्छा, सोच रहे थे नाअहल हो जाएंगे मियां साहब? बिल्कुल ये नज़र आ रहा था। और जब हम साजिश का जिक्र, मैं इस पे बाद में बात करूंगा, पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये 25 सफ़ों पे मुश्तमिल ये जो फैसला आया है जी, इसमें किसी जगह पनामा का जिक्र आप देखें है। ठीक, इस पे करते हैं बात। तो पनामा पे तो फैसला हुआ ही नहीं है, तो आपको भी पता है कि फैसला किस चीज के ऊपर है। छुपी हुई कंपनियां जब निकल आएंगी, एकामे जब पता चलेंगे तो फिर फैसला होगा ना। जी प्लीज। हाँ, मैं जी प्लीज तो रखता हूँ कि आप मुझे इतना हक देंगे कि मैं बोल सकूं। आप खुश हैं आज बहुत, इस लग रहा है इस फैसले के? नहीं, मैं खुश इसलिए हूँ कि जो हम लोगों को कहते थे अरसा से, 4 साल से कि साजिश हो रही है और कोई इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मैं इसलिए खुश हूं कि आज लोगों को पता चल गया। और मैं इसलिए खुश हूं आज कि ये 20 करोड़ अवाम में से जिन लोगों ने नवाज शरीफ को वोट दिया, मैं आज उनका जो एतमाद था नवाज शरीफ पे कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, नवाज शरीफ ने सरकारी करप्शन नहीं की, कोई बेजाब्तगी नहीं की, अपने ऑफिस को किसी जाती काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हकायक मालूम नहीं थे ना, ये आज लोगों को पता चला कि जिस पर उन्होंने एतमाद किया था वो उस पर पूरा उतरे, इसलिए हम खुश हैं आज। एक सेकंड, दूसरी चीज और है कि देखें, हम जब कहते थे कि ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है, तो ये आज नजर आया ना। अच्छा, आप ही को आ रहा है शायद? नहीं। और आज आप लोगों ने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा साजिश नहीं है। मैं अर्ज कर दूं एक सेकंड के लिए। नून लीग ने कहा, मैं उसको ऑन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं
کہ یہ سازش تھی، سازش ہے، اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کو پتہ بھی چلے گا. ٹھیک ہے، جس طرح آپ دل میں دبا کے رکھیں گے. جس طرح کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اس ریاست کی سلامتی، اس کے دفاع، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہم نے 4 سال کام کیا وہ لوگوں کو نظر آ گیا. اور آج جو معیشت کے دشمن تھے، آج جو سی پیک کے دشمن تھے، آج جو پاکستان کے امن کے دشمن تھے، ہے نا، بلکہ یہ ڈویژن ہو جائے گی. ریاست پاکستان کا کالا باغ ڈیم بھی تھا، ریاست پاکستان کا کالا باغ ڈیم تھا، اور اس وقت بھی کچھ سیاستدانوں نے، کچھ ٹیکنوکریٹس نے، کچھ صحافیوں نے اور کچھ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں نے اس کو متنازع بنایا. اور آج بھی لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ سی پیک کو متنازع بنانے کے لیے یا اس کی، اور دیکھیں پاکستان کا منصوبہ ہے، ظاہر ہے اس کے آرکیٹیکٹ میاں محمد نواز شریف نہیں ہے. کالا باغ ڈیم خواب دیکھا تھا اس کا، اس کی بنیاد رکھی زرداری صاحب نے، اور پھر عملی جامہ پہنایا میاں نواز شریف. ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ آج مظلوم ہو تو آپ کی بات سنی جائے گی، تو پھر مظلوم کی بات تو سنیں، اتنی دیر سے بات زخمی کی بات تو سنیں. سازش کی جو آج ہماری درگت نکالی گئی ہے اس کا حال تو سنیں نا. اتنا تو حق دیں کہ ہم رو سکیں. آپ بالکل بات کریں اور آپ روئیں اور چیخیں مار کے بھی بے شک روئیں سر، لیکن مسئلہ یہ ہے، میں چاہ رہی ہوں سازش سے پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ معاملہ عدالت میں تھا. ایک سیکنڈ آپ ہی سے بات کر رہی ہوں، معاملہ عدالت میں سازش پہ آتی ہوں، سب کی رائے میں نے اس پہ لینی ہے. معاملہ عدالت میں نہ تھا نا، تو کچھ بھی، یعنی کہ آپ مینٹلی پریپیئر تھے کہ کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے، چونکہ اپوزیشن تو چاہ یہی رہی تھی. چاہ کیا رہی تھی؟ ان کا تو موقف یہی تھا نا کہ 62-63 پہ نہ ہو جائیں، صادق اور امین پر ہو جائیں. یعنی کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ جو چیزیں آپ نے عدالت میں دی ہیں وہ کافی نہیں ہیں اور نااہلی ہو سکتی ہے. نہیں پارس، یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میں اس سے اختلاف کروں یا نہ کروں یہ تو میری اپنی سوال ہے، رائے تو ابھی دوں گی. نہیں، رائے آپ کی ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ یہ کیوں پتا چل رہا تھا. بھائی جب کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ لیٹ ہو رہا ہے فیصلہ آیا کیوں نہیں ہے، تو فیصلہ دوسرے دن آ جائے، اور اس کے بعد اس سے پہلے کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر بھائی جشن منانا ہے تو فلاں دن منائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. ان کو پتا تھا. ایک چیز جاتے جاتے میری عرض سن لیں، ان کے پاس جانے سے پہلے گزارش اتنی ہے کہ ہم خوش کیوں ہیں آج. یہ روتے ہوئے بھی خوش ہیں، روتے ہوئے خوش اس لیے ہیں کہ نواز شریف نے جو کہا تھا، اور یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے کہ جس طرح ہم یہ بھی تھا کہ پائی کا حساب دیں گے، یہ پائی کا ہم نے حساب دے دیا. باقیوں کو بھی سر موقع میں آپ کو دیتی رہوں گی، آپ سب کا جواب دیجیے گا. آج ٹائم زیادہ ہے، 2 گھنٹے ہم آپ سے بات کریں گے ہم اس کے اوپر. فردوس عاشق امان صاحبہ، آج کا دن تاریخی ہے، پینما کا فیصلہ آ گیا ہے، میاں محمد نواز شریف نااہل ہو گئے ہیں، اور اب آپ لوگ جو ہے وہ یوم تشکر منائیں گے، اتوار کو جلسہ ہے آپ لوگوں کا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جس تبدیلی کی ابتدا، جس تبدیلی کو پاکستان تحریک انصاف جس کا سوچ رہی تھی، اس کی ابتدا ہو گئی ہے؟ اور فیصلے پہ بھی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس، سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آج وہ نئے پاکستان کا جو جنم ہوا ہے، کیونکہ جمہوریت کے اندر ادارے جو ہیں وہ شخصیات کے تابع نہیں رہتے، لیکن 70 سال سے افراد نے، حکومتوں نے، شخصیات نے اداروں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا. آج سپریم کورٹ نے اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو امپاور کیا اور اپنی سپرمیسی کو انشور کیا ایز اے انسٹیٹیوشن. اور عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی یرغمالی سے اداروں کو آزاد کرایا. لیکن ایک بات، 9 مہینے پینما سنا اور اقامہ پہ فیصلہ دے دیا انہوں نے. ابھی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں جاوید لطیف صاحب میرے کولیگ بھی ہیں، اور پارلیمنٹ میں ہم نے 10 سال اکٹھے بھی گزارے. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اسی 62-63 پہ 62 لوگ ہیں ایم پی اے اور ایم این اے جو پروونشل اور نیشنل اسمبلی سے ڈی سیٹ ہوئے، اور جن کو نکالا گیا، اور اسی سپریم کورٹ نے نکالا. پارس، یا تو جس وقت وہ لوگ نااہل ہو رہے تھے سپریم کورٹ نے نکالا نا، نہ آپ دیکھیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک یہ بھی پروسیس سے ہوا نا. آپ نے ایک کنسیلمنٹ آف ایسڈ کیا، آپ نے ٹیکس ایویژن کی، آپ نے پرجری کی، یہ براہ راست اس لیے ہوا کہ جو آپ کے سامنے فیکٹس لائے گئے جے آئی ٹی کی شکل میں، ان فیکٹس کے اندر اتنا سبسٹینس تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے غلط بیانی کی، آپ نے جو آن اوتھ وہاں جھوٹ بولا، آپ نے قوم کے ساتھ مختلف مواقع پہ
وہ غلط حقائق کمیونیکیٹ کیے جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق کوئی نہیں تھا، اور پرائم منسٹر جو کسٹوڈین ہے اس آئین کے، اور انہوں نے آئین پہ حلف لیا ہوا تھا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ سچ بولوں گا اور میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، صادق اور امین کا جو لفظ ہے، جب وہ اس ملک کا پرائم منسٹر 10,000 تنخواہ پہ اقامے لے کے کسی دھرم پہ دوسرے ممالک میں نوکریاں کرے اور وہ اپنے ٹیکس گوشوارے غلط بھرے، وہ اس میں اس کو آپ جو دوسرا پارٹ ہے نا، یہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ 184(3) یہ اس کے حوالے سے نا یہ کیسز عمران خان اور جہانگیر ترین پہ بھی ہیں، ان کا بھی فیصلہ آنے والا ہے عمران خان کا۔ آج کے فیصلے کا کیا کوئی اثر عمران خان کے کیس پہ پڑ سکتا ہے؟ نا اہلی کا فیصلہ عمران خان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ اگر نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم آپ نے کہا اور 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، عمران خان صاحب کے پاس کوئی پبلک آفس آج تک نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آج جو ایک طرف قوم کا ہیرو ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو شناخت دی اور پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا، دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے پاناما میں وہ ایکسپوز ہو کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام میں کمپیریزن نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں فیصلہ اثر انداز ہو سکتا ہے نائب کا جو آج فیصلہ عمران خان کے کیس کے اوپر۔ مجھے یہ پتا ہے آپ لوگوں نے منی ٹریل دے دی ہے، کہا جا رہا ہے ٹریل مانگی نہیں، لیکن عدالت فیصلہ کرے گی نا، عدالت کے پاس جو 40 سال چیزیں تو انہوں نے بھی دی تھی عدالت کو، انہوں نے غلط دی، وہ عدالت فیصلہ کرے گی، ہم نے ٹھیک عدالت بتائے گی، یہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو منی ٹریل عدالت نے مانگی عمران خان صاحب نے، انہوں نے اپنی 40 سالہ منی ٹریل کا ریکارڈ دیا، وہ پتہ چلے گا کہ عدالت بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ زخمی ہیں، نون لیگ زخمی ہے، ان کو ابھی تازی چوٹ لگی ہے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنی ڈبل ایفرٹس یا پوری ایفرٹس عمران خان کو نااہل کروانے میں سر کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں؟ ادارے اگر خود مختار ہیں، ادارے اگر سپریم ہیں، تو ادارے جو ہیں وہ فیکٹس پہ جاتے ہیں، ایویڈنس پہ جاتے ہیں، پروفز پہ جاتے ہیں، اور وہ عدالت جو ہے آلریڈی ان کے پاس وہ پروف ہیں۔ اس میں صرف میاں صاحب کی ایک بات کی میں آگے بھی چلتے ہیں، دیکھیں اس میں میاں صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے میاں صاحب وہ تیسری دفعہ بے تقیر ہو کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ جو ان کا ہے اداروں کو بلڈوز کرنے والا شہنشاہ عالم اور مغل اعظم کا، اس کو جو ہے اس کو کیوں چینج نہیں کیا جاتا؟ میاں صاحب کو بدلنا ہے نظام کو بدلنے کے لیے، میاں صاحب چاہتے ہیں نظام بدلے، میں نہ بدلوں، اپنی ذات سے بدلنے، نظام کا چلنا ضروری ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آج جو فیصلہ آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا آپ بھی یہ 62-63 پر نااہل ہونا، یہی پیپلز پارٹیز یہی فیصلے ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے پارٹی کا اپنا پورا موقف دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کیٹیگورکلی اور بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ آئین اور رول آف لا کی ملک کے اندر فتح ہوئی ہے، اور یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر نے جو اپنا ڈیفنس پیش کیا، جو نیریٹو کانسٹنٹلی بلڈ کرنے کی کوشش کی، وہ ان کا اس نیریٹو میں کوئی جان نہیں تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جب عدالت میں جا رہی تھی تو آپ لوگ تو ان کو بڑا خلاف تھے، روک رہے تھے پارلیمنٹ میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اگر جاتے تو پھر یہ اس طرح کا رزلٹ نکلتا آتا ہے؟ دیکھیے ہماری جو اپریہنشنز تھیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو اپریہنشنز تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں۔ ہماری پہلے دن اپریہنشن تھی کہ دیکھیں ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ ایک ہسٹوریکل انجسٹسز کی ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے، وہ 70 سے شروع ہوتی ہے، بھٹو صاحب کی پھانسی سے شروع ہوتی ہے، اور وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے فیصلے تک، اور اس کے بعد کے بھی جو فیصلے ہیں اس تک ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ محسوس ہوتا رہا کہ ہمیشہ سپریم کورٹ کا ہمارے ساتھ اس انسٹیٹیوشن کا ایک بائسڈ رویہ رہا، تو اس کے تجربے کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری اپریہنشن تھی کہ شاید سپریم کورٹ سے انصاف نہ مل سکے۔ تحفظات آپ کو ہیں، یہ بتا دیں پھر آج کس منہ سے آپ لوگ سپریم کورٹ گئے؟ تحفظات ہمارے تھے، میں نے آپ کو یہی کہا، ہمارے تحفظات تھے کہ سپریم کورٹ انصاف نہیں کر سکے گی، ہمارے تحفظات تھے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے جے آئی ٹی اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے گی، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دیکھیے آپ مجھے آج سے پہلے بتا دیں کہ میاں نواز شریف یا ان کے خاندان کہ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آج تک آیا ہو، احتساب ہی کسی کے خلاف نہیں ہوا ہے، ان کے کیسز جو تھے وہ کویش کر دیے گئے۔ اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود تھی، جس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ میں نے حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں نے اپنے اکاؤنٹ سے باہر سعید صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے اور میں نے منی لانڈرنگ کی نہیں، اور اس کی اب وہ کویش ہو چکا تھا، لیکن آج کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے اس ریفرنس کو بھی کھول دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ منسوخ سمجھی جائے، لیکن اس کی بنیاد پر نااہل نہیں کیا
انہوں نے؟ نہیں وہ تو اب ظاہری بات ہے اسحاق ڈار صاحب کا جو کیس ہے وہ تو اب ریفرنس دوبارہ شروع ہوگا. اچھا سارے فسانے میں جس بات کا ذکر ہی نہیں تھا اس پر نااہلی ہو گئی ہے, تو وہ جو الزامات جن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, جو الزامات ہیں اور جو اثاثے بنائے گئے تھے, تو وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی, وہ ثابت کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیے بنیادی جو اس میں ایک چیز ہے کہ 2 ججز جو تھے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز, وہ بڑے کلیئر تھے شروع دن سے. 3 ججز کلیئر نہیں تھے. انہوں نے اس کلیئرٹی سیکھ کرنے کے لیے انہوں نے جے آئی ٹی بنائی, کہ انہوں نے حالانکہ ڈوبیس کہا, انہوں نے کہا کہ جو ڈاکیومنٹیشن جو ایویڈنس مسلم لیگ نون اور پرائم منسٹر کی طرف سے آئی ہے, ان کی فیملی کی طرف سے آئی ہے, وہ ڈوبیس ہے, وہ کلیئر نہیں تھے اپنے مائنڈ میں. تو جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو انویسٹیگیشن میں کہیں سپریم کورٹ پابند نہیں ہے کہ اس نے اگر انویسٹیگیشن کے اندر اس سے بھی زیادہ کوئی اور چیز نکل آتی, جس طرح فوجری نکل آئی, اس کے اوپر اب سیشن کورٹ میں ایک کرمنل مقدمہ اس کے اوپر چلے گا, تو کوئی اور چیز بھی نکل آتی تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کر سکتی تھی. ہم سپریم کورٹ کے گرد دائرہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی جو پاورز ہیں کہ اسے پیناما تک محدود ہے. اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور فیصلہ تو دیا ہے سپریم کورٹ نے, لیکن اس کیس کو جس نے زندہ رکھا ہے وہ ہے عمران خان. تو کیا اس بات کا کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں گے؟ دیکھیے بالکل, اگر جہاں پر ان کا کریڈٹ بنتا ہے, جہاں پر بنتا کیا ہے آپ کو پتا تو ہے, پہلا کریڈٹ جاتا ہے اس ساری چیز کا سپریم کورٹ. جو آنریبل ججز ہیں, جس انوائرمنٹ کے اندر جو شروع سے لے کے آخر تک ان کو برو بیٹ کرنے کی کوشش ہوتی رہی, ان کے بارے میں کیا کیا مسلم لیگ نون کے وزراء پبلکلی بیانات دیتے رہے, ڈراتے رہے, دھمکاتے رہے. پھر اس کے بعد جے آئی ٹی کے ارکان کے ساتھ کہ تم ابھی اپنی نوکریوں پہ ہو لیکن تم نے ایک دن ریٹائر بھی ہونا ہے, ان کو کھلے عام دھمکیاں دی گئی. ان کو رینجرز کی سیکیورٹی لینی پڑی اس وجہ سے کہ شاید یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے. عمران خان کو تیسرے نمبر پہ کریڈٹ دیں گے آپ؟ نہیں, سب سے پہلے کریڈٹ سپریم کورٹ کے ججز کا ہے, پھر جے آئی ٹی کا, اور پھر اس کے بعد پٹیشنرز 3 ہیں. اچھا, وہاں تیسرے نمبر پہ عمران خان نہیں ہے. میں جہاں پر ان کا کریڈٹ بنتا ہے ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. سیاست اور زندگی میں انسان کو یہ وہی جے آئی ٹی ہے جس کو یہ سیکنڈ نمبر پہ دے رہے ہیں, جن کو یہ مسترد کر چکے تھے, لیکن کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف نے خود کو ایکٹیو اپوزیشن ثابت کر دیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے کوشش انہوں نے کی ہے اور بالکل ٹھیک ہے, ان کو کوشش کا صلہ بھی ملا ہے. وہ پٹیشنر تھے, سراج الحق صاحب پٹیشنر تھے, شیخ رشید صاحب پٹیشنر تھے, شیخ رشید صاحب نے تعریف بھی کی سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں. ٹھیک ہے, کامل علی آغا صاحب, وہ کانفیڈنس کہاں گیا؟ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ لے کر جاؤ عدالت میں مقدمے کو, پائی کا حساب دیں گے, سب کچھ ہم بتا دیں گے, کہاں گیا وہ کانفیڈنس؟ نظر آ رہا ہے آپ کو اب اس فیصلے کے بعد کے؟ میرے خیال میں اس فیصلے نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھول کے رکھ دی ہیں جی, اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ ان کو ایک جو کیپٹل ایف زیڈ ای میں کمپنی ڈسکوالیفائی کیا ہے, یہ ہوتا ہے. دیکھیں ایسے ہے کہ اس فیصلے کو اگر آپ تفصیل سے پورا پڑھیں جی تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے ریفرنس آئیں گے. کم از کم میں ابھی گن رہا تھا کہ 13 ریفرنس تو بنتے ہیں جی, اور یہ 6 ہفتے کے اندر 13 ریفرنس دائر ہونے ہیں, اور وہ ریفرنس ہونے ہیں نیب آرڈیننس کے تحت جی, جو آج تک اگر کسی کے اوپر اس کا ٹرائل شروع ہو جائے تو اس کے بعد وہ آزادانہ زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتا. دائر نہیں ہونے, مانیٹر بھی ہونے, اور وہ دیکھ رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ بھی ہونی ہے, اور اس کے اندر ان کو بیلز بھی کرانی پڑنی ہے, اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ICL میں بھی ان کا نام آ جائے. تو ان کی آزادی جو پہلے تھی وہ قطعی طور پہ نہیں رہے گی, اور وہ دیکھیں نا یہ سارے اسی آرڈر کے اندر ہے, اور یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑنی ہے نواز شریف صاحب کو اس ڈسکوالیفیکیشن کے علاوہ. اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے نون لیگ نے آج کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارا جو لیڈر ہے نا اس پر ہمیں اعتماد 10 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. کیا کمال, کیا زبردست یہ پیمانہ ہے. آپ دیکھیں عزت بڑھانے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں 6 ماہ کے اندر فیل ہونے کے بعد جیسے کسی کو ترقی مل گئی ہو. میری ایک اور بات سنیں, وہ یہ ہے کہ میں نے تو مریم اورنگزیب کو آج سنا ہے کہ 6 ماہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ دیکھیں یہ وہی صورتحال ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ 62 یہ 10 سال کے لیے نہ آئے نا 62(1)(f) جو ہے, میں بتا دیں سن لیں نا جی, ایک منٹ نہ انٹرپٹ کریں پلیز. جی پلیز. 62(1)(f) جو ہے
اس کے متعلق 2 کیسز جو ہیں بڑے مشہور ہیں، ایک لیری کیس، ایک جنیجو کیس. یہ دونوں 2013 کے کیسز ہیں، آن ریکارڈ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ فیصلہ دیا ہوا ہے. وہ اسی آرٹیکل کے تحت یہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ جو ڈسکوالیفکیشن ہے یہ تا عمر ہے. اس کے اندر چونکہ لکھا نہیں ہوا، جہاں لکھا ہوا ہے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے وہ 63 کے اندر مختلف سب آرٹیکل ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے 5 سال، کسی کے اندر 10 سال. ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے، یہ تا حیات ہے. اس کے اوپر فیصلہ میں مفروضے پہ بات نہیں کر سکتا. سر، میاں محمد نواز شریف کا یہ تیسرا ٹرم تھا اور وہ اپنا تیسرا ٹرم بھی پورے 5 سال نہیں کر سکے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ اتنے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں، ایسے دعوے اور وعدوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن آج تک یہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ پنجابی میں تو اس کی وجہ حقار کہتے ہیں. حقار، اور اردو میں کہتے ہیں تکبر. اچھا. اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. یہ ساری صورتحال وہ ہے، ان کا تکبر ان کو لے کے ڈوبا ہے، اور یہ اس تکبر کے اندر کرپشن کرتے رہے ہیں، مال بناتے رہے ہیں، لوگ مرتے رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک پارس ذرا غور کریں، یہ آج کل برسات ہے، غریب آدمی کی تو یہ حالت ہے کہ اس کے پاس ایک مرلے کا مکان نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ہے تو بارش کے اندر اس کی چھت گر جاتی ہے. 3 بچے جو ہیں وہ اس کے بیچارے جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور پھر جتنے زخمی ہوتے ہیں ان کے پاس میڈیسن نہیں ہوتی، ان کے پاس روزگار نہیں ہوتی، ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا. یہ حالت ہے عوام کی، اور ان کے بچوں کے لیے 7 ارب روپے کا ایک فلیٹ. سر آپ کیا بات کریں مولانا فضل اور آج نئی اسیسمنٹ آ گئی ہے کہ یہ کوئی 40 پراپرٹی ہیں جن میں سے 20 ارب روپے کی پراپرٹی. سر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میاں صاحب کو تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کر دیا گیا ہے. مولانا کے پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر صحیح بات کریں گے. اچھا، حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIF سے، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب. تو بات آپ نے سن لی ہے ابھی کامل علی آغا صاحب کی کہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو شاید سچ بول لیں گے. تو آپ ان کی جگہ پہ سچ ذرا ہمیں بتا دیں کہ آج کا فاتح آپ کسے سمجھتے ہیں؟ جو پاکستانی سیاسی خاندان کا احتساب جو ہے، اس کا آپ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ یہ پاکستان کے عوام کو، نظام کو، یا عمران خان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کو جو آپ کے ہاں تشریف فرمایا سب کو سلام علیکم، اور آپ کو بھی سلام علیکم. پورے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا، لہٰذا آپ 2 گھنٹے کے لیے بلایا ہے سر. آج 1 گھنٹے کا پروگرام نہیں ہے، میں موقع دوں گی، آپ بات کریں، آپ پلیز آرام سے بات کریں آج. جی مہربانی، بہت شکریہ. میں بات یہ کرتا ہوں کہ یہ کیس شروع ہوا پاناما سے، بڑا چڑھا کے پیش ہوا، اور پھر پرائم منسٹر نے باقاعدہ سپریم کورٹ کو لیٹر لکھ کے کہا کہ آپ اس کیس کو لے لیں. تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انڈائریکٹلی کیس سننے کا انکار کیا کہ آپ TOR مرتب کر کے ہمیں بھجوا دیں. 4 مہینے 6 مہینے تمام سیاسی جماعتیں TOR مرتب کرنے پہ لگ گئے، لیکن اتفاق نہ ہو سکا. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کیسے راضی ہوا اس بات پر کہ یہ کیس میں سننے کے لیے تیار ہوں؟ اس کی وضاحت سپریم کورٹ نے کرنی ہوگی. آپ TOR نہیں بنا رہے تھے نا، اس لیے جس چیز کا آپ نے انکار کیا تھا وہ سماعت کے لیے نہیں، جس چیز کا آپ نے انکار کیا تھا کہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو 24 گھنٹے کے اندر راتوں رات سپریم کورٹ پر کون سی وحی آئی کہ آپ یہ کیس سماعت کے لیے منظور کرے، آپ یہ کیس قبول کرے، اس کی سماعت کرے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کیس کی بنیاد کیا تھی؟ لندن پلیٹس، آف شور کمپنی، منی ٹریل، قطری شہزادے کی خط، ٹیکس چوری، پلانا، یہ تمام چیزیں آپ جب شمار کریں گے تو 10 15 20 چیزیں بنتی ہے. لیکن اسی کے لیے اس وقت جب JIT تشکیل ہو رہی تھی تو JIT تشکیل ہونے سے پہلے اقامے کا ذکر نہیں تھا، یہ چیزیں تھی. 60 دن کے JIT نے جب رپورٹ پیش کیا، اب فیصلہ یہ آنا تھا کہ نواز شریف نے اتنی چوری کی تھی، نواز شریف جو لندن کے پلیٹ ہے اس کا مالک فلان ہے،
قطری شہزادے کی خط کی حیثیت یہ ہے، دبئی سے جدہ کے لیے 1 ٹرک میں سامان گیا یا 70 ٹرک میں سامان گیا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ پاناما آ کے ختم ہوا اقامے پر، وہ بھی اس بنیاد پر، فارس آپ مجھے ٹائم دے، وہ بھی اس بنیاد پر کہ اعتراض تو یہ تھا کہ نواز شریف نے پیسے لیے ہیں، کرپشن کیا ہے، مال ہڑپ کیا ہے، چوری کی ہے، لیکن ادھر سزا ملی اس بات پر کہ نواز شریف نے اقامے کے بدلے میں، چیئرمین شپ کے بدلے میں پیسے نہیں لیے ہیں، لہذا پیسہ نہ لینے پر پیسے آ رہے تھے، یہ تاریخ کا بس یہ تو امکانی صورت ہے، پیسے آ رہے تھے، یہ تو امکانی ہے۔ دیکھیں پھر جھوٹ کس چیز کو کہتا ہے پارس؟ خاموشی کو جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے، خاموشی کو جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے۔ نواز شریف نے اگر چھپایا تھا تو خاموش تھا، لہذا خاموشی کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ تمام تاریخ سبحان اللہ، جو چور چوری کر کے چھپ رہے۔ جی ذرا مکمل کر لیں جلدی سے۔ فارس بی بی میری بات سنیے، آپ تسلی سے سن رہے ہیں۔ میں فردوس اشقاوان سے گزارش کروں گا، آپ نئی پی ٹی آئی میں آئی ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ ذرا میری بات غور سے سنیں، آپ کی بات ہم نے تحمل سے سنی، آپ کے ساتھ ہی کو لے رہی ہوں مولانا صاحب۔ میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے بات کرتا ہوں فارس۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کریڈٹ نہ عدالت کو جائے گا، نہ یہ کریڈٹ عمران خان کو جائے گا، یہ کریڈٹ اس امپائر کو جائے گا جو 126 دن دھرنے میں کہا کہ امپائر کی انگلی کڑی ہوگی، یہ اس امپائر ہدایتکار کے کریڈٹ کے لیے۔ مطلب میں کیا سمجھوں اس بات سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بھی امپائر نے دیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ جو بھی سمجھے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کریڈٹ میں نے سپریم کورٹ کو دیتا ہوں، یہ کریڈٹ میں نے عمران خان کو دیتا ہوں، یہ کریڈٹ میں ہدایتکار کو دیتا ہوں۔ عمران خان تو مورا ہے، اداکار ہے۔ مطلب وہ ہدایتکار جو اقامہ نکال کے لے کر آیا تھا، آپ اس کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں؟ ہاں نا، میں تو بتا دیں کہ ہم کیا سمجھیں آپ کی بات سے، مبہم باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو دیتا ہوں۔ دیکھیں فارس میں بھی 184 کی بات ہو رہی ہے نا، اور 62 1F کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تلوار عمران خان پہ بھی لٹک رہی ہے، اور دوسری بات یہ میاں جاوید پوری وضاحت نہ کر سکے، میں ایک بات کروں، آپ نے ایک تکا ہوا شیر کے بدلے میں ایک تازہ دم شیرہ بھی آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک شیر کے بجائے وہ شیر کون ہے؟ شیر کا نام بتائیں، میں بریک لوں۔ اب آپ بتائیں نقصان کس کو ملا، فائدہ کس کو ملا؟ جو ان کو لیکن نواز شریف زخمی شیر ہے، اس کے مقابلے میں روح بصیحت شیر آئے گا شہباز شریف کی صورت میں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی حدیبیہ میں بھوکا تو وہ پھر اس کے بعد کون وہ تو جب وہ تو یہ ہو رہا ہے کہ حدیبیہ میں ان کا نام ہے، اور آج اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ میں بریک لے لوں، بریک کے بعد میں میاں جاوید لطیف صاحب آپ نے جو بات کی تھی کہ آپ کو افسوس یہ ہے کہ پینما میں تو وہ نہ ہے، لیکن اقامہ، کمپنی اور نوکری یہ جس کو وہ بتانا بھول گئے، تو اس میں وہ کیسے بھول گئے بتانا، تو بریک کے بعد اس پہ آپ سے بات کرتی ہوں۔ لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا سما۔ فردوس اشقاوان صاحبہ اور کامل علی آغا صاحب، آپ سے بات کرنے سے پہلے ذرا حافظ حمداللہ صاحب ایک بات سے بتا دیں کہ یہ جو فیصلہ اب ہو گیا ہے، اب آپ اس کے کیا اثرات پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا ذرا میں آپ سے جواب چاہ رہی ہوں، پھر میں ذرا وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہیں اور کون ہو سکتا ہے اس پہ ذرا بات کروں گی۔ جی دیکھیں فارس میں بھی اس کے اثرات کیا ہو سکتی ہے؟ بنیادی طور پر اس کا اثر تو یہ ہے کہ ایک خلا پیدا ہوا، ایک سیاسی بحران پیدا ہوئی، اور عام تاثر یہ ہے، عام لوگوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے بوٹ ہوتا تھا پھر بعد میں سوٹ ہوتا تھا، اس بار سوٹ پہلے بوٹ بعد میں، یہ تھوڑا سا فرق آیا۔ تو لہٰذا اس تاثر کو اگر ہم ختم کریں گے تو کیسے ختم کریں گے؟ بتا دیا آپ نے سازش بوٹ کی بات کر دی آپ نے بات کی۔ جی دیکھیں میں نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بوٹ پہلے سوٹ بعد میں، اس بار سوٹ پہلے بوٹ بعد میں،
یہ ایک فرق ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ عام تاثری ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پچھلی آپ نے سوال کی دوستوں سے کہ کیا نواز شریف سیاست میں اس کا کیا اثر ہوگا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاست میں اور مضبوط ہوگا، کیونکہ پارٹی ابھی شروع ہوئی، میں نے کہا زخمی شیر چلا گیا، انتخابی سیاست میں نہیں ہوں گے تو کیا مضبوط ہوں گے؟ ایک تازہ دم آئے گا، نہیں عوامی سیاست میں انتخابی سیاست کی بات کر رہی تھی، پارلیمان میں نہیں ہوں گے، عوامی سیاست میں ہوں گے، عوامی سیاست میں ہوں گے، وہ عوامی سیاست میں ہوں گے، لہذا عوامی سیاست کے ذریعے وہ ایک بہت بڑا پلر کا کردار ادا کرے گا۔ آپ یہ سمجھو کہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے خمینی کا کردار ادا کرے گا۔ آپ ایران میں دیکھیں، ایران میں خمینی اس زمانے میں نہیں ہے لیکن کردار خمینی کا ہے، لہذا نواز شریف مسلم لیگ کا خمینی ہوگا، باقی آگے جو بھی حکومت چلائیں گے نواز شریف کے بغیر آیت اللہ بنا دیا آپ نے ان کو، آیت اللہ خمینی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو صحیح لگے گی لیکن میں کامل علی آغا صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ زیادہ طاقتور ہو، یہ کمزور تھا، بہت سے تحفظات ہونے کے باوجود اظہار نہیں کرتا تھا، اب عوام میں آ کے پتہ چلے گا کہ نواز شریف چیز کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں عوام کے لیے لڑ رہا ہوں، نواز شریف عوام کے لیے لڑا ہے، اچھا عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ پتہ چلے گا۔ سر میاں محمد نواز شریف صاحب کیا یہ جنگ عوام کے لیے لڑ رہے تھے، نظام کے لیے لڑ رہے تھے، یا پھر اپنی ذات کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے لڑ رہے تھے؟ کاش کہ وہ عوام کے لیے لڑ رہے ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا، یہ لڑنے کی وجہ سے انجام ہوا ہے، اگر خاموش رہتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ عوام کے لیے لڑنے کی مثال ماڈل ٹون والا ثانیہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، عوام کے اوپر کتنے مہربان ہیں، یہ 14 لوگ شہید کر دیے، کوئی 83 زخمی کر دیے، زخمی بھی ایسے کر دیے کہ کوئی معذور ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اور اتنا ظلم، اور آج تک اس کیس کا کو پنپنے نہیں دیا۔ دیکھیں میں دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ محترم بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی، اس نے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو بات کرنے دیں پلیز، بات کرنے دیں، قتل اس نے کروایا تھا، بات کرنے دیں، سندھ میں حکومت تھی، پرائم منسٹر تھی، یا انہوں نے خود قتل کروایا تھا؟ ان کی سیاست بھی میں بتا دیتا ہوں، جو قانون کی بات ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ہے، اس کا سیکشن 5 پڑھ لیں، اس کے تحت تو وہ آج کے بعد نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہو سکتے ہیں، نہ عہدیدار ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہو سکتے تو وہ پالیٹکس کیسے کر سکیں گے، مضبوط کیسے ہو گے؟ اور دیکھیں پلیز بات سنیں جی، پہلے بات دیکھیں، یہ عامریت کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 62 63 یہ عامریت کے دور، اور وہ عامریت جو تھی وہ تھی جس کو وہ کہتے تھے یہ میرے باپ کی طرح ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس کو کہتے تھے میرے باپ کی طرح ہے۔ کون؟ ضیاء الحق، یہ اس کا ہے، یہ 62 63 اس کا ہے، نہیں اس کا نہیں ہے، نہیں جس کو آپ اپنا آقا سمجھتے تھے نہیں، کامنٹ کر لیں، پھر میں ایک سوال کرنا ہے بڑا کوئکلی، یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ 62 63 جو ہے کس دور سے، یہ آپ کو پتا یہ ہے، کامل علی آغا صاحب کو یہ پتا ہے، اندازہ کر لیں، 10 دفعہ اس کو منتخب کرائیں گے یہ کہتے ہوئے تھے، ان کے لیڈر کی قیادت کہتی تھی، ٹھیک ہے کہہ دیا ہم نے، کہہ دیا آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آج جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، بات کریں۔ دیکھیے جس خلوص سے اور جس طریقے سے آج میاں صاحب مسلم لیگ نون والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یاد کر رہے ہیں، شدت سے یاد کر رہے ہیں، اور انہوں نے آج چیئرمین بلاول نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ ایک وقت آئے گا، کہ شاید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم میرے خلاف شاید سازش میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن مجھے اور میرے والد کو یاد کر کے رہو گے۔ آج ایگزیکٹلی ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، مکافات امر، یعنی کہ 62 63 اگر اس کے اوپر انہیں اتنا اعتراض ہے، ہم نے 18th امینڈمنٹ جب پاس کر رہے تھے ہم نے انہیں کہا کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، ہم اس کے مخالف ہیں، آپ نے اور جے یو آئی نے، اور سب سے پہلے مولانا اعتراض کیا، پھر انہوں نے اس کی سپورٹ کی، انہوں نے سپورٹ کی، انہوں نے کہا کہ اس کو ختم نہ کرو، اس وقت آج اسی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ مریم صاحبہ جب جاتی ہیں جوڈیشل اکیڈمی میں پیش ہونے کے لیے تو ان کو تشبیہ دی جاتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے، جو جس عمل سے وہ گزری اپنی زندگی میں سختیوں سے گزری، تو یہ
حقیقت لوگوں کے سامنے ایک کرپشن کا کیس تھا, کوئی عوام کے حقوق کی جدوجہد کی خاطر تو یہ لوگ باہر سے نکلے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آ گیا. اب ذرا آگے سے میاں محمد نواز شریف کا آپ اسے پوچھ لیتی ہوں, میاں محمد نواز شریف کا جانشین اب کون ہو سکتا ہے, ذرا اب اس پہ آتے ہیں. دیکھیں پارس, ابھی جو سب سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو اگلے کچھ سٹیپس ہونے ہیں, اب چیئرمین نیب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان کے کیس کے حوالے سے. جیسے ہی کوئی کیس نیب میں جاتا ہے تو سب سے پہلے چیئرمین نیب پروسیجر کے تحت اس کے وارنٹ ایشو کرتے ہیں. اب کیونکہ وہ اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتے, وہ امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے جو اب نیا تشکیل دیا جائے گا وہ ان کے وارنٹ آف اریسٹ ایشو کرے گا. ابھی تو احتساب کا عمل شروع ہونا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ان کو, کیونکہ جو نیب کا قانون ہے اس کے اندر ضمانت کی اور بیل کی کوئی پروویژنز نہیں ہے, اس کے لیے انہیں ہائی کورٹ میں ریٹس کرنی پڑیں گی. اب پھر پتہ نہیں وہاں سے ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ ایک نیا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کیس کنکلوڈ ہونا ہے 6 مہینے میں. اگر 6 مہینے میں یہ کیس کنکلوڈ ہوگا اور لائکلیہڈ اس چیز کی ہے کہ ان کو سزا ہو سکتی ہے, تو پھر جیل اڈیالہ بھی جانا پڑے گا. اب اس کے نتیجے میں اگلے سال الیکشن ہے, تو کیا یہ اس سزا کے ساتھ یا اس مقدمے کے دوران یہ الیکشن میں جا سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو بڑی شدید مشکلات. اور پھر ایک اور چیز ہی سازش کا یہ ذکر کر رہے ہیں, اتنا ذکر کر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے مجھے وقت دیں گے آپ اس سوال کا بھی تو جواب دیجئے کہ اتنے دنوں سے چودھری نثار علی خان اپنی پریس کانفرنس کیوں ملتوی کرتے رہے, اور انہوں نے کل کیوں کی, اور پھر بالکل بھاپ لیا تھا چیزوں کو. اور پھر اس سازش جو پھر انہوں نے گفتگو کی نثار علی خان صاحب نے, اس کے اندر انہوں نے ان کی ساری حکمت عملی بھی ایکسپوز کر دی. اب آپ خود بتائیے آخری پوائنٹ کہ انہوں نے کہا کہ ڈان لیگز کا بھی کہا تھا, انہوں نے ڈان لیگز کا بھی ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1.5 مہینے سے میری وزیراعظم سے ملاقات نہیں ہوئی. اس ملک کے اندر ٹیررزم کی جو سرج آئی ہوئی ہے, بلوچستان کے اندر جو ہوا, جو لاہور کے اندر ہوا, جو سندھ میں, جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بن رہا ہے اور بڑے گہرے بادل منڈلاتے ہیں, اور 4 لوگوں کو پتا ہے جن میں سے ایک میں ہوں, اور اس ملک کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی 1.5 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ کس طرح حکومت چل رہی ہے؟ اب کون وزیر اعظم ہوگا, اب کون کس کو؟ دیکھیے دراڑ کی طرف تو نثار علی خان نے واضح اشارہ کر دیا. ہاں, وہ سب نے اس بات کو نوٹ کیا ہے. فردوس عاشق امان صاحب, اس پہ سب بات کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب کس کو آپ دیکھ رہے ہیں, چونکہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کا نام لے دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ظاہر صوبے میں ہیں تو وفاق میں آئیں گے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا قومی اسمبلی میں آنے میں, تو اس میں عبوری میں بھی 2 نام ہے, ایاز صادق کا ہے اور شاہد خاقان عباسی کا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ویسے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آل شریف جو ہے پھر وہ جمہوری کلچر اور جمہوری ذہن سے ہٹ کے وہ شہنشاہیت کا تسلسل کے خاندان سے لینا ہے. تو کیوں نہ لیں؟ وہ پھر آپ شہنشاہیت نافذ کریں نا, وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا لبادہ ختم کر دینا, تحفظ بھی تو کرنا ہے, مشکلات سے بھی بچانا ہے, جمہوریت کا درس دینا لوگوں کو چھوڑ دینا. پھر دوسری بات آپ نے کہا کہ کون ہوگا, میں یہ دیکھتی ہوں کہ تخت لاہور کے بغیر یہ زندہ نہیں رہیں گے. میں خاقان عباسی کی بجائے ایاز صادق کے سر پہ وہ سیرا اس لیے کہ ان کا آنیاں جانیاں لاہور میں آسان ہو, اور لاہور میں وہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کے پیچھے چھپ کے فرنٹ پہ ایاز صادق ہوگا, لیکن اس کے وسائل, اس کی ساری سہولتیں جو ہے وہ ایاز صادق کی آڑ میں وہ یہ بینیفیشریز ہوں گے. اور آخری بات جو یہ بار بار میاں صاحب کہہ رہے ہیں نا, آپ میرے پاس آتی ہیں تو آخری میں سب کو موقع دیا, بات یہ ہے بارش کہ عمران خان صاحب کو کسی سازش کے ساتھ جوڑنا, یہ صرف اپنے کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنا ہے, اپنے گناہوں کے پیچھے چھپنے والی. اچھا سر, ایک بات, اور یہ بےمانی گفتگو ہے جس کے پیچھے لاجک کوئی نہیں ہے. ایک بات سر, عبوری کے لیے آپ جو ہے وہ 2 نام ابھی دیکھ رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے مستقل کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ آئیں. تو سر آپ مستقل کے لیے بھی دوسروں پہ کیوں نہیں انحصار کرتے؟ کیا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے ان پہ اعتبار؟ جب عبوری کے لیے اعتبار کر رہے ہیں تو پھر مستقل بنانے کے لیے وزیر اعظم یہ پوچھ رہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتے, میں نے پوچھ لیا یہ کیوں نہیں ہو سکتے, کمپیٹنٹ شخص ہیں, ہونا چاہیے. انہوں دی مہربانی ہے, لیکن میری سن میں گزارش یہ ہے کہ اتنا تو ہمیں حق دیں کہ ہم نے اپنی جماعت کا فیصلہ کرنا ہے, وہ تو ہمیں خود کرنے دیں. کرنا دے دیو. لیکن دوسرا یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مستقل, وہ اس لیے
ایک تو یہ کلیئر سن لیں کہ 45 دن کے لیے انٹرم سیٹ اپ کے لیے چھوٹے صوبے سے ہم کو لیں گے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف بھائی ضرور ہیں, فیملی ممبر ضرور ہیں, مگر ان کا اپنا ذاتی بھی کوئی شناخت ہے, ان کی پرفارمنس ہے, انہوں نے کام کیا ہے, جماعت کے لیے کیا ہے, ملک کے لیے کیا ہے, تو یہ تو ہمیں حق دے نا کہ ہم اپنی آزادی سے اپنا کوئی دوسرا لے کے آ سکیں. آپ نے سن لیا, شہباز شریف کا نام اس لیے ریکمینڈ ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, پرفارمنس کی بات کی, پرفارم انہوں نے کیا ہے, پرفارمنس ان کے اکاؤنٹ میں ہے, اور دوسرا جی سر اگر کسی کا سننے کا حوصلہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں, اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو پھر وزیر اعلیٰ چودھری نثار علی خان بنے گا, کیونکہ یہ پرانی سازش ہے اور چل رہی ہے. یہ اس کی ناراضگی, اس کا چھپنا آنا, سامنے جانا, یہ سارا کچھ شہباز شریف کی مرضی سے ہوتا رہا ہے, اور ان کے گھر کے اندر سازش ہے. یہ باہر سازش کون سی ڈھونڈ رہے ہیں, یہ آج سے نہیں ہے, یہ 99 سے ساری دنیا کو پتا ہے. وہ تو بڑے ابا جی جو تھے وہ بچا گئے تھے, وہ انہوں نے پرویز مشرف کو بیٹا بنا لیا اور بیٹا بنا کے اس کو بھی چپ کرا دیا. کتنی پروڈکشن آپ کی صحیح ثابت ہو سکتی ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میاں جاوید لطیف صاحب, سینیٹر کامل علی آغا صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور فردوس عاشق امان صاحب, بہت شکریہ. حمداللہ صاحب نے بھی جوائن کیا تھا, JUIF سے سینیٹر ہیں, بہت شکریہ آپ سب کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے سما.